अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 3 में खुश आमदीद। नाजरीन, इस आईने पाकिस्तान पर एक जो हमले की कोशिश हुई थी वो नाकाम बना दी गई और मौलाना फजल रहमान ने हमले की ये कोशिश नाकाम बनाई है। और इस आइन को तब्दील करने के लिए जो जो शिकें तब्दील की गई थी, 3 ये क्रेडिट लेता है कि सबसे पहले वो मुसव्वदा जो हुकूमत के पास नहीं था, अपोजिशन के पास नहीं था, वो हमारे ज़ुबैर अली ख़ान लेके आए थे। और कल रात गए सुबह उन्होंने ये ब्रेक किया, वो पूरा डॉक्यूमेंट उन्होंने बताया यहाँ 3 के प्लेटफॉर्म से भी, फिर उसके बाद बाकी सब जगह भी शेयर कर दिया। और वो जब सामने आया तो सबकी आंखें खुली रह गई। बहरहाल ज़ुबैर साहब, पहले तो आपको हम बहुत वेल डन, बहुत अप्रिशिएट करते हैं, वेरी वेल डन। बल्कि मैं तो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ज़ुबैर साहब वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। थैंक यू। वी आर प्राउड ऑफ यू ज़ुबैर साहब। और ये वाकई बहुत बड़ी खबर लेकिन थी। ये मिल मुल आपने लिया है, वो जो खाने का आपने वादा किया है वो ड्यू है, वो ड्यू बिल्कुल है। होगा जी, बिल्कुल होगा। वी आर प्राउड ऑफ यू ज़ुबैर साहब। और क्या है आपके पास, क्या मैं क्या कुछ सुना रहे हैं? दिखाना चाह रहा हूँ। जी दिखाएं। उन्होंने टिक्का खिला दी, उन्होंने बोटी खिला दी। प्रेसिडेंट हाउस में जिन्हें जाना था वो पीएम हाउस में चले गए, जो पीएम हाउस में चले गए तो प्रेसिडेंट हाउस में पहुंच गए। और भाई खड़े हो, हम लॉ पास कर रहे हैं। 5 लाख हमारा है लॉ। आपका तो ख्याल है कि 5 लाख बंदे कानून बनाना जानते हैं, ये कानून हमारा काम है बनाना। हम बनाएंगे, हमें अच्छा लगेगा। हम लाइसेंस की मुद्दत गाड़ी चलाने की 18.5 साल। ये फैसल वाडा साहब जो पहले कुछ रोज पहले दावे कर रहे थे और आज हमारा ये क्या लॉ कर रहे हैं? ये कानून ये इनका है। हुकूमत की आप क्या समझते हैं? तरामीम जो हो नहीं सकी, इतना 2 दिन हलचल रही और फिर क्या हुआ? नाअहल और निकम्मों से आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आए ये आए तो मेरा ला और फिर निकम्मे और आए, आए। ये शिकस्त का एतराफ़ है। ये उन लोगों का एतराफ़ है जो आइन के ऊपर ये नकाब पोश जो हैं उनकी शिकस्त का एतराफ़ है। बुनियादी तौर पर ये आइन पाकिस्तान की फ़तह है और ये पाकिस्तानी अवाम की फ़तह का दिन है कि आइन के अंदर जो नकब ज़नी की जा रही थी, रात गए 2 दिनों से इन्होंने पार्लियामेंट के इजलास बुलाए हुए थे। काबीना के लोग जो हैं वो बैठे हुए थे कि कब काबीना का इजलास शुरू होगा। पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए थे कि कब इजलास शुरू होगा। छुट्टी वाले दिन इन्होंने आइन के अंदर तरमीम कर रहे थे और किस बात पे ये कह रहे थे कि ये हमारा है ला, ये हमारा है ला, ये तुम्हारे बाप का आइन है, ये अवाम पाकिस्तान का आइन है, इस पाकिस्तान का आइन है, ये तुम्हारा बाप भी तब्दील नहीं कर सकता इस तरह जिस तरीके से तुम तब्दील करने की कोशिश कर रहे हो। और इसकी हिफाजत करने वालों ने इसकी हिफाजत की। ये हिफाजत की है और इसमें मौलाना फजल रहमान को क्रेडिट देना। देखें जो कामरान ऐसी हिफाजत मुर्तज़ा की है साहब ने- कि फिरौन के घर में मूसा पैदा किया। देखें कामरान मुर्तज़ा, ये जो हमने वो ब्रेक किया ना मुसव्वदा, वो रिफाइंड है, उसमें बहुत खौफनाक मजीद चीज़ें थी। और तुम लोग इस तरीके से मतलब पार्लियामेंटेरियंस को सोचना चाहिए कि आप लोग किस तरह आप बैठे हुए हैं मजदूरी, जिस तरह एक मुलाजम को एक टास्क दे दिया आपने कंप्लीट करना है। भाई आप पार्लियामेंटेरियंस हैं, आप कानून साज हैं, आप कानून साजी के लिए लोगों ने आपको मैंडेट दिया हुआ है। खैर मैंडेट तो इन लोगों के पास नहीं है, इतनी जुर्रत नहीं है कि ये पूछ सकें कि भाई वो मुसव्वदा तो दो। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पास भी मुसव्वदा नहीं था। अच्छा, नवाज शरीफ के पास भी मिल्लत के मुसव्वदा पास। नहीं था। रिजवान साहब 2 दिन मुसलसल झूठ चलता रहा है, मुसलसल झूठ बोलते रहे। और जो ज़ुबैर भाई बात कर रहे हैं ना कि ये जिन MNAs की जो हुकूमती जो MNAs थे उनको तो आर्डर था कि ऐवान में बैठो। जब हम कल ऐवान अब लॉबी में जब ये कौमी असम्बली का सेशन स्टार्ट होने वाला था तो वहाँ गए तो जो इनके MNAs थे, यकीन करें वो वहाँ पर सुध पुद होकर घुघू घोड़ों की तरह पड़े हुए थे। वो किसी के अंदर ये नहीं थी कि भाई हमें जो यहाँ पे 8 घंटों से बिठाया हुआ है कोई बददाश्ते दे असी कहते वास्ते बैठे हैं। उनको सिर्फ ये था कि जैसे ही बिल आएगा तुझे वोट देना है। अच्छा, थोड़ा सा हम ये इसका बैकग्राउंड डिस्कस करना ज़रूरी है कि ये मुसव्वदे वाली बात शुरू कहाँ से हुई और मौलाना फजल रहमान ने किस तरह से को रोका, इस हवाले से थोड़ा सा अपडेट करें। क्योंकि मैं बदकिस्मती से नहीं था, बहुत ज़रूरी काम था, मुझे शहर से बाहर जाना पड़ा। लेकिन आप लोगों ने वहाँ पे मौलाना फजल रहमान के घर से भी रिपोर्टिंग की, 2 दिन बड़ी एक्सटेंसिव कवरेज भी की। ये बताएं कि ये मुसव्वदे वाली बात शुरू कहाँ से हुई? क्योंकि तब तक तो यही, जैसे फैसल वाडा कह रहा है कि हम करवाएंगे, और वो तब तक तो यही लग रहा था ना कि हो जाएगा। और लोग ये भी कह रहे थे कुछ, वैसे हम ये इसमें हमने भी कहते रहे यहाँ से भी, और इसमें फ़हीम अख्तर मलिक को ये क्रेडिट जाता है कि सारा मीडिया एक तरफ स्क्रीनों पे चल गया जी, मौलाना राजी हो गए, आईनी तरमीम होने वाली है। लेकिन फ़हीम साहब की ये खबर थी कि नहीं होगी, और हमारा भी ये मौक़िफ़ था कि मौलाना डटे हुए हैं। लेकिन हुआ क्या था, ज़रा थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताएं, फिर आगे की हिकमत अमली भी बताते हैं कि अब इसके बाद PTI क्या करने जा रही है। जब सैटरडे और संडे और सैटरडे की दरमियानी शब मौलाना फजल रहमान के घर PTI का वफ़द गया ना, तो पहले से वहाँ पे हुकूमती वफ़द मौजूद था, उनके साथ बातचीत चल रही थी। वो जब गए तो PTI के वफ़द जब वहाँ पर गया तो साहबजादा हामिद रज़ा उस वफ़द में जो शामिल थे,
انہوں نے بڑا زبردست جو ہے پی ٹی آئی نے ایک اچھا ٹرمپ کارڈ بھی کھیلا ہے, اور اس چیز کو نا ایک ان کا بھی کریڈٹ دینا چاہیے کہ جس طریقے سے اس کو وہ ڈیلے کرتے گئے ہیں, اور ڈیلے کرتے کرتے یہ سارا چیز ایکسپوز ہو گئی, کھل کے سامنے آ گئی. صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے مولانا صاحب کو کہا کہ مولانا صاحب آپ ہمارے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں, آپ یہ کہتے ہیں کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے ہم متفقہ طور پر فیصلہ کریں گے, وہ آئینی ترمیم کا مسودہ تو ہمیں دکھا دیں کہ اس میں ہے کیا, ہم وہ دیکھ تو لیں. تو مولانا صاحب نے کہا کہ وہ آئینی ترمیم ابھی جو ہے وہ ہمیں نہیں ملی, تو اس کو ملے گی تو پھر ظاہر ہے اس کو دیکھ کر پھر فیصلہ کیا جائے گا. تو پھر صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے کہا کہ مولانا صاحب یہ آپ کے شایان شان تو نہیں ہے کہ حکومت آپ کے پاس آپ کی حمایت لینے کے لیے آ رہی ہے اور آپ کو ابھی تک مسودہ ہی نہیں دکھایا. آپ مسودہ تو ان سے لیں, کیا ضرورت ہے اتنی جلد بازی کی؟ اگر اس میں کوئی ایسی چیزیں ہوئیں جوڈیشل ریفارم سے متعلق, اصلاحات سے متعلق, تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اکٹھے چلیں گے تو ہم اکٹھے چلیں گے, آپ مسودہ تو ان سے لیں. تو پھر اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب آئے اور محسن نقوی بھی ان کے ساتھ ہے, اور انہوں نے کہا, پھر ان سے یہ طے ہوا کہ کامران مرتضیٰ صاحب کو اتوار کو صبح 10 بجے جو ہے وہ مسودہ دے دیا جائے گا. اچھا مسودہ جب ان کو دیا, جو کامران مرتضیٰ صاحب کو میرے خیال سے دوپہر 12 بجے دے دیا تھا, اس مسودے کے اندر وہ چیزیں تھیں جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی تجویز کرنی تھی. اب مولانا صاحب نے کہا یہ تو ٹھیک ہے, یہ تجاویز ہیں, اس کے علاوہ بھی کچھ ہے. انہوں نے کہا جی اس کے علاوہ بھی کچھ شکیں ہیں. تو انہوں نے کہا جی وہ مسودہ دکھائیں, ہم اپوزیشن کے ساتھ طے کر کے چلیں گے, ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم متفقہ فیصلہ ہوگا ہمارا, ہم علیحدہ علیحدہ نہیں چلیں گے, اور تمام اپوزیشن جماعتوں کو مسودہ دکھانے کے بعد اس کے اوپر مشاورت ہوگی. شام کو میٹنگ ہماری طے ہے. تو انہوں نے کہا جی شام تک مسودہ آ جائے گا. انہوں نے کہا جی چلیں مسودہ جب آ جائے گا تو پھر ہم بات کریں گے. پھر مولانا فضل الرحمان کی طرف سے جھنڈی تھی, انکار تھا. اس اثناء میں پھر میاں محمد نواز شریف صاحب, جن کو پہلے ہی ایک بار پھر دھوکے سے بلایا گیا تھا, جس طرح لندن سے ان کو دھوکے سے بلا لیا گیا تھا کہ ساڑی گل ہو گئی ہے, اور اب اس بار بھی انہوں نے ان کو یہ بلا کے کہا کہ میاں صاحب آؤ, ساڑی گل ہو گئی ہے, تسی ووٹ پاؤ. وہ ووٹ کا جب ان کو پتہ چلا کہ مولانا صاحب تو ابھی بھی مان ہی نہیں رہے, تو پھر مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف صاحب کی درمیان ٹیلی فونک رابطہ کروایا گیا. اچھا, انہوں نے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں, یہ ہم جوڈیشل ریفارمز کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میاں صاحب آپ کو پتہ ہے اس جوڈیشل ریفارمز کے اندر ہے کیا, کیونکہ مولانا فضل الرحمان کی بھی جو کبوتر, جو چڑیلیں, جو ان کے ذرائع ہیں, آپ کو پتہ ہے وہ بھی ایک زیرک سیاستدان ہے, ان کو بھی پتہ تھا کہ اس کے اندر ایسی چیزیں شامل ہیں چھپائی جا رہی ہیں. تو میاں صاحب نے کہا کہ مولانا صاحب آپ نے مسودہ نہیں دیکھا؟ نے کہا جی مجھے تو مسودہ وہی جو تقریباً کوئی 8-10 ترمیمیں تھیں وہ دکھائی ہیں جو ہماری مرضی کی تھی, اس کے علاوہ تو مجھے کچھ نہیں دکھایا. کہ جی ان سے اس پہ ایگریمنٹ لے لیتے ہیں اور بعد میں جب پوری ایک پیکج آئے گا تو ہم کہیں گے چلو جی یہ کلیئر ہو جائے گا, دھوکہ دینے کی کوشش. اچھا اس میں پھر میاں صاحب نے بھی وہاں پہ اظہار ناراضگی کی کہ آپ لوگوں نے مسودہ ہی نہیں شیئر کیا ہو اپوزیشن کے ساتھ, مسودہ تو شیئر کریں. تو پتہ وہاں پر یہ چلا کہ مسودہ ساڑھے گول بھی نہیں ہے. وہ تو ہوتا ہے, کو یاد ہے سنڈے والے دن رات کو 8 بجے کہیں جو اعظم نذیر تارڑ ہیں انہوں نے کہیں کہا کہ اب مجھے مسودے کی کاپی مل گئی ہے. رات 10 بجے جب وہ آئے نا اس خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں نے اعظم نذیر تارڑ صاحب سے پوچھا کہ تارڑ صاحب آپ کو مسودہ مل گیا ہے؟ تو وہ مسکرا کے چل دیے. تو ان کے پاس بھی مسودہ نہیں تھا نا, وزیر قانون کے جو پورا ڈرافٹ کرتا ہے, کے پاس کوئی مسودہ نہیں تھا. یہ مسودہ وہیں سے آیا ہے جہاں سے ساری چیزیں جو ہے یہ حکومت بنی ہے. یہ مسودہ وہاں تیار ہوا ہے جہاں فارم 47 تیار ہوئے ہیں. یہ مسودے اس سے پہلے جو قانون سازیاں ہوتی رہی ہیں اسی طرح راتوں رات یہ قانون سازیاں کروانے کے چکر میں تھے, لیکن وہ پلان جو ہے وہ اب مکمل نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا. قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن, ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایکسٹینشن تو کسی صورت اس کی طرف تو کوئی اگر سوچتا ہے وہ ایسا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے دشمنی یا جنگ اختیار کر لی گئی. مولانا فضل الرحمان اس کے اوپر کلیئر. اب یہ اتنی جلدی یا سارا یہ ہبڑ دبڑ میں کیوں کیا گیا اس کا تھوڑا سا بتاتے ہیں. یہ اس لیے کیا گیا کہ اب ٹائم تو تھوڑا کم رہ گیا نا, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ مہینہ رہ گیا ہے, اور قاضی صاحب اگر چلے جائیں گے, نئے چیف جسٹس آئیں گے, تو نئے چیف جسٹس سے ان کو خوف یہ ہے کہ نئے چیف جسٹس کے آنے کے بعد جو فارم 47 اور فارم 45 کا معاملہ ہے وہ کھل جائے گا. جب وہ کھل جائے گا تو اس میں جو سہولت کار ہیں, جو پردہ نشین ہیں وہ سب کے نام سامنے آئیں گے, جو گواہان ہیں وہ سامنے آئیں گے, جو لوگ اس وقت چھپے ہوئے ہیں وہ سرفیس ہوں گے. تو اس سارے پلان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ بالکل آپ نے دیکھا کہ پاگل پن کی حد تک گیا, مطلب چلے گئے لوگ
کہ جی مسودہ گورنمنٹ کو بھی نہیں پتا، تیار کر لیا گیا ہے، اس کے اندر پورا آئین تبدیل کر دیا گیا ہے ایک طرح سے، یعنی اس کے اندر بنیادی انسانی حقوق ختم کر دیے گئے ہیں، عدلیہ کو مکمل طور پر الیکشن کمیشن آف باندھ دیا گیا۔ رضوان بھی اس میں ایک چیز ایڈ کر لیں کہ یہ جو مسودہ ہے یہ ریفائن ہے، اس میں دو جو ترامیم تھی وہ ایسی تھیں کہ جو ایک تو آرٹیکل 8 کی جو ہے ہی بنیادی انسانی حقوق سے متعلق ہے، ٹھیک ہے، اس میں کچھ پروویژنز ایسی ڈالی جا رہی تھیں کہ اداروں کے اوپر اگر کوئی تنقید کرتا ہے، اس کے اوپر ہم کل ویلاگ بھی کیا تھا کہ اداروں کے اوپر کوئی اگر تنقید کرتا ہے تو بغیر ایف آئی آر کے 6 ماہ قید ہے، بغیر ایف آئی آر کے 6 ماہ قید ہے، اور یہ اداروں کو اجازت دینی جا رہی تھی کہ آپ جو جبری گمشدگیاں ہیں ان کو لیگلائز کرنے جا رہے تھے۔ جو ہائی کورٹ بیٹھ کر لوگوں کو بازیاب کروا رہی ہے وہ بھی ہاتھ کاٹ دیے کہ بھی اگر ادارہ کسی کو ایجنسیاں کسی کو پکڑ لیتے ہیں تو سیکیورٹی کے نام پر ہائی کورٹ اسے پروڈیوس کرنے کا آرڈر ہی نہیں دے سکتی۔ نیشنل سیکیورٹی کے معاملہ آرٹیکل کو 199 ہاں نیشنل سیکیورٹی کے معاملے میں ایمبٹ میں لا کے ساری چیزوں کے کارپیٹ اوپر ڈالا جا رہا تھا، اور اوپر جو آئینی ترمیم جو بہت بڑا چیمپئن بنتے ہیں آئین کے، اور جو آئینی عدالت بننے جا رہی تھی، نہیں جو آئینی عدالت بننے جا رہی تھی، اوپر بٹھا رہے تھے قاضی فائز عیسیٰ کو، یہ دیکھیں کہ اور باقی سب کو ان کے انڈر کر رہے تھے، باقی سب کو، اور ہائی کورٹ کے ججز کو بھی پابند بنایا جا رہا تھا کہ ہائی کورٹ کے ججز کا اگر کوئی فیصلہ آپ کو پسند نہیں آیا تو وہ اختیار ہوگا کہ اس کو فوراً نوکری سے فارغ کر دیا جائے گا، اور سب سے زیادہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو باقی صوبوں میں بھیجا جائے گا کیونکہ وہ مینیج نہیں ہو رہے۔ یعنی پوائنٹ یہ ہے کہ یہ سارے اور جو آپ اسلام آباد نے ہائی کورٹ کا جو جج ہے نا اس کی تقرری میں وفاقی وزیر کا رول ہوگا، وہ جو کمیٹی تھی اس میں وفاقی وزیر کو انکلوڈ کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ ایک واردات ڈالی گئی اس کو مکمل طور پہ تبدیل کرنے کی، لیکن یہ جیسے ماضی میں پچھلے 2-2.5 سالوں کے اندر ان کی جتنی بھی وارداتیں ہیں وہ ناکام ہوئی ہیں، اس کی طرح ان کی یہ واردات بھی، کیونکہ یہ کرتے ایک تو بہت بھونڈے انداز سے ہیں، دوسری وجہ جو اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جس کے خلاف یہ کر رہے ہیں نا اس کے ساتھ کوئی ایسی غیبی مدد ہے، اور یہ جو وہ کہتا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھتا ہوں، اللہ پہ توکل کرتا ہوں، آخری بال تک لڑتا ہوں، ہار نہیں مانتا ہوں، تو جب آپ ہار نہیں مانتے ہیں، جب آپ اللہ پہ توکل کرتے ہیں، جب آپ آخری بال تک مقابلہ کرتے ہیں، تو پھر ایسے معجزے ہوتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان ڈٹ جاتے ہیں، ان کے اپنے چیف کمشنر جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہی ججز تھے نا 8 ججز جو سپریم کورٹ کے ہیں، اس میں میجورٹی یہی تھے جنہوں نے کہا تھا جی الیکشن ٹائم پہ نہ بھی ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آج وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ نے اینڈ ٹائم پہ اس وقت عدالتیں، اس پہ ہم بات کریں گے کہ عدلیہ کا جو رسپانس آیا ہے، لیکن یہ جس شخص کو آج عمران خان نے میڈیا سے گفتگو میں یہ کہا ہے کہ یہ آئینی ترمیم صرف اس لیے لائی جا رہی ہیں کہ ان کو جیل میں قید رکھا جائے اور جو انہوں نے الیکشن کے اندر جو کیا ہے وہ سامنے نہ آئے، لیکن قاضی صاحب جو پابندی سپریم کورٹ میں نہیں لگا سکے سیاسی جماعت پر، ان کا پلان تو یہی تھا نا۔ دیکھیں ایک پلان انسان بناتا ہے اور ایک پلان اللہ کا پلان ہے۔ آپ نے کہا یہ عمران خان کے ساتھ غیبی مدد ہے، دیکھیں یہ عمران خان کی لفظ نہیں ہے، عمران خان نے صرف اس قرآن پر، اس اللہ کی بات پر یقین کیا ہوا ہے کہ جو اللہ جو ہے وہ سچ کا ہے، سچ کے ساتھ ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس نے اللہ پہ یقین رکھا ہے۔ اب جنہوں نے اللہ پہ یقین نہیں رکھا ان کے ساتھ تو پھر رضوان صاحب یہ ہو رہی ہے نا، جنہوں نے فیصل واڈے اور محسن نقوی پہ تکیہ کیا، جنہوں نے خود کو خدا بنانے، جو زمینی خدا بننے کی کوشش میں آ گئے، جنہوں نے یہ تک نہیں سوچا کہ یار یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ذاتی مفادات ہے نا، انہوں نے کتنا عرصہ اور جینا ہے یار۔ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر ابھی یہ 65 سال کی عمر میں یہاں سے ریٹائر ہوتے ہیں اور 3 سال، میں تو کل زبیر کو میں نے ویلاگ میں بھی کہا کہ ایسا کر دے کہ تاحیات کر دیں، قاضی صاحب کو تو کوئی ایسی سیٹ دیں جہاں پر قاضی صاحب تاحیات جب تک ان کی زندگی ہے وہ تب تک اس عہدے کے ساتھ رہیں اور باقی سارا نظام ان کے انڈر رہے۔ یہ ان کو طاقت کا ایسا کوئی نشہ چڑھا ہوا ہے، ان کو نظر ہی نہیں آ رہا، باقی سب پاگل ہیں۔ یہ سب جو چند لوگ ہیں سیانے، اور جو یہ زبیر بھائی نے یہ چلائی ہے نا یہ آزاد قبیلے والے، کیا نام ہے بھائی صاحب، یہ واڈا صاحب، یہ واڈا صاحب ایک جگہ پہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا قانون ہے ہم پاس کرائیں گے، تو کران دے نا اپنا قانون پاس۔ اب جب تم کیوں فیل نہیں ہوئے ہو پھر تو ادھر کیوں ڈال دیا کہ جی وہ نائل اور نکمے؟ یار دیکھیں یہ بڑا ہوتا ہے، یہ اس دن یہ بات کی علی امین گنڈا پور نے بھی کہ جو اچھا ہے وہ آپ کا ہے، جو برا ہے وہ ہمارا ہے۔ بھائی قانون پاس ہوا تو آپ کہیں جی ہم نے کروایا ہے، اور نہ پاس ہو تو حکومت کو ان کو تو ناکامی بتائیں نا۔ کل پی ٹی آئی کے کن لوگوں کو آ کے چوتھے فلور پر بٹھائے رکھا، جن کو اٹھایا گیا چھپا کے رکھا، بتائیں نا۔ ہم وہ سارا کر کے بھی اغوا، ان کی ماؤں بہنوں کو اغوا کر کے ان کے اوپر دباؤ ڈال کے بھی ہم یہ نہیں کر سکے۔ دیکھیں اپنے حساب سے تو انہوں نے پریزیڈنٹ کو بھی کہا ہوا تھا سر سونا نہیں ہے، سر سونا نہیں ہے، تسی جاگتے رہنا ہے، پاس ہوئے گا تسی دستخط کرنے نے، یہ ساری چیزیں طے تھی نا۔ جو دن ہے نا
یہ بیسیکلی پاکستانیوں کی فتح کا دن فتح کا دن ہے, نو ڈاؤٹ اور اباؤٹ دیٹ. اس فتح کے دن پہ نا ہمیں ارشد شریف شہید کو یاد رکھنا چاہیے. بے شک آج ان کی روح بہت خوش ہوگی کہ آئین پاکستان جو ہے نا وہ بچ گیا ہے, اور یہ آئین پاکستان جو بچا ہے وہ اس کے اوپر وہ ان کی روح, مجھے یقین ہے کہ وہ آج بہت خوش ہوں گے اور وہ دیکھ کر مسکرا رہے ہوں گے, کیونکہ جو شہید کا خون ہے نا اس کی قربانیاں کبھی ضائع نہیں جاتی. اور انہوں نے جو قربانی اس ملک کے لیے دی ہے, مجھے رات کو نا کوئی پوچھ رہا تھا کہ یار یہ آپ کو کہاں سے آیا ہے, یہ مسودہ آپ کو کہیں ادھر سے تو نہیں آیا جنہوں نے مسودہ بنایا ہے. تو میں نے ان کو جواب تو نہیں دیا, لیکن میں یہاں پر بتا دیتا ہوں کہ یہ مسودہ مجھے کہاں سے ہے. یہ مسودہ پوری قوم کو جو ہے نا ارشد شریف صاحب کی طرف سے تحفہ ہے, اور یہ انہوں نے مجھے یہ گفٹ بھیجا ہے, اور یہ مجھے اللہ کی طرف سے غیبی مدد آئی ہے, اور یہ مسودہ جو ہے وہ اللہ نے یہ کام ہم سے لینا اس مسودے کا منظر عام پر آنے کے بعد آج آپ نے پارلیمنٹ میں دیکھا منہ ٹھکانے کے لائق نہیں لے. یہ اختر مینگل صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ جمہوریت اور آئین کی بات کرنے والے کیسے اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں, اور بھائی ڈیفینڈ کرنا تو دور کی بات ہے, وہ اب اس کو اون کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ مسودہ میں نے جب صبح پڑھا نا سارا, تو میں نے یہ ٹویٹ بھی کی تھی کہ یہ مسودہ پڑھنے کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ کوئی حکومتی وزیر اس کو اون کر سکتا ہے. یہ ایک بہت بڑی کالخ ہے جو ان کے منہ کے اوپر لگ گئی ہے. پیپلز پارٹی جو اب بہت جمہوری بنتی ہے, چھوٹے زرداری صاحب جا کے مولانا صاحب کے گوڈے گٹے انہوں نے پکڑے, محسن نقوی کو ساتھ لے کے جا رہے تھے. جتنی تگ و دو پیپلز پارٹی اور خاص طور پر چھوٹے زرداری صاحب نے اس قانون پاس کرنے کے لیے کی ہے, انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی سیاست کو تو پہلے ہی زرداری صاحب نے دفن کر دیا تھا, اب وہ اپنے والد محترم کے نقش قدم پر چل گئے ہیں. یہ جو مسودہ ہے یہ اب تاریخ کا حصہ ہے, اور یہ مسودہ جو جسٹس منیر کی عدالت میں جس طریقے سے نظریہ ضرورت کے فیصلے ہوتے رہے ہیں, اسی طرح یہ تمام یہ جو مسودے ہیں, یہ مسلم لیگ نون, یہ پیپلز پارٹی, یہ تمام حکومتی جماعتیں, ایم کیو ایم, جو اے این پی, وہ جو احمد ولی صاحب بہت بڑے جو ہے وہ بنتے ہیں, بہت بڑے چیمپئن بنتے ہیں, سول بالادستی کی بات کرتے ہیں. انہوں نے اپنے جو ولی خان ہیں ان کی سیاست کو دفن کر دیا. اس مسودے کے پیچھے ایک دفعہ بھی انہوں نے یہ نہیں کہا, ایک دفعہ بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ مسودہ میرے پاس نہیں ہے, مجھے جماعت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. جی ہم تو چاہتے ہیں کہ اس کو بس فوراً پاس کر لینا. بھائی وہ عمران خان کے دو وجوہات رانگ نمبر ہیں, رضوان صاحب ایکسپوز ہوئے ہیں. یہ سارے جو کٹ پتلیاں ہیں جو رانگ نمبر ہیں, جو بلوچستان سے سینیٹر منتخب ہو کر یہاں پر بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں, اداروں کے خلاف یہ بیانات بیچتے ہیں, اور سب 2 نمبر کام ہے, سب فکس میچ ہوتے ہیں. یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں, اور یہ مسودہ اور زبیر صاحب اللہ ان کا بھلا کرے جنہوں نے یہ مسودہ بنایا, کہ پتہ چل گیا کہ ان چہروں کی اصلیت کیا ہے. نواز شریف کیا ہے, بلاول بھٹو کیا ہے, آصف زرداری کیا ہے, اور وہ جو بیٹھے ہوئے نا جو اس وقت اپنے ہی وہ کہتے ہیں نا اپنے ہی گراتے نشیمن پہ بجلیاں, اپنے ادارے کے اندر جن لوگوں نے سہولت کاری کی, یہ اپنوں کی سہولت کاری کے بغیر نہیں ہو سکتا. اٹارنی جنرل انور منصور اوان صاحب لاجنگ آکسفورڈ لا گریجویٹ ہیں, ہم تو بہت انہیں اتنا بڑا آپ میں اٹارنی جنرل صاحب, میری اٹارنی جنرل صاحب کے ساتھ دعا سلام اچھی ہے. بلکہ آپ نے کل ان سے پوچھا بھی تھا جب وہ کمیٹی روم میں جا رہے تھے. وہ بہت بڑا مائنڈ ہے, لا کا ایک بہت بڑا مائنڈ ہے. وہ جسٹس بابر ستار صاحب کے ساتھ جو ہے وہ لا فرم چلاتے ہیں. یار اٹارنی جنرل صاحب اس مسودے کے بعد, اور آپ کو پتا کل جب وہ رپورٹرز جب وہاں کھڑے ہوئے تھے اور یہ اٹارنی جنرل صاحب آئے تو ان کے ہاتھ میں نا کانسٹیٹیوشن کی کتاب تھی. آپ بے شرمی کی حد دیکھیں کہ وہاں پہ صحافیوں نے, زبیر بھی وہیں پر تھا, ان سے پوچھا نا سر آپ کے پاس مسودہ ہے, تو وہ آئین کی کتاب پکڑ کے دکھا رہے تھے کہ ہاں میرے پاس یہ مسودہ ہے. اور یہ کیسی بے شرمی ہے یار, آپ کے اندر اتنی بھی حیا نہیں, اتنی جرت نہیں ہے کہ یار آپ باہر سے پڑھ کے آئے ہیں, آپ کا ایک نام ہے, آپ نے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے, آپ یہ ریپرزینٹ کریں گے, یہ. اور باقی جو زبیر بھی بتا رہے ہیں نا کہ یہ گورنمنٹ کے لوگ, پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, یہ اب اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے. لیکن کچھ چھلیڈے جو کل ہوتے پارلیمنٹ بھی سی, یہ اگے بھی ہون گے. اور نہیں یار, اور نہیں ہے, اور آپ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھیں, وہ کل سے میں نے لکھا بھی ہے, مجھے کسی نے بتایا کہ نیند کی گولیاں لے کے وہ سوئے ہیں, ان کو ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے. یہ جو کل سے کہہ رہے تھے نا, اور جھوٹی خبریں یار, ابصار عالم صاحب اپنے آپ کو بڑے چیمپئن کہتے ہیں, جھوٹ چلا رہے تھے. وہ سارے صحافی جو ہے وہ جھوٹ چلا رہے تھے کہ جی سب کچھ مینج ہو گیا, وہی فیصل واڈا کی طرح جو ان کو بتایا جاتا ہے یہ آگے چلا دیتے ہیں. یار آپ کیسے صحافی ہیں؟ ایک چیز میں ایڈ کر دوں, دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ فیک نیوز چلاتا ہے. کل آپ الیکٹرانک میڈیا کی تمام کوریج دیکھ لیں, دوسری طرف ڈیجیٹل مسودہ جھوٹ چلا, وہ غلط مسودہ جو بتایا گیا وہ جھوٹ چلایا گیا, سب ذرائع سے جھوٹ چلاتے رہے.
الیکٹرانک میڈیا پہ ساری فیک نیوز چلتی رہی ہیں, پچھلے 3 دنوں سے فیک نیوز چلتی رہی ہیں. ڈیجیٹل میڈیا ایک طرف کھڑا ہے اور اسے سینئر بتایا- صحافی چلاتے رہے. وہ کل میں نے کیا ایک کہہ دیکھا سکتے ہیں؟ ایئر وے پہ چل رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان تقریباً مان گئے. اور بھائی یہ یہ تقریباً تقریباً کیا کیا ہوتا ہے, چیز یہ ہوتی ہے؟ زندگی میں ہم نے پہلی دفعہ سنا ہے. صرف ماحول بنا رہے تھے. لیکن سلام ہو مولانا فضل الرحمان کو. مولانا فضل الرحمان پریشر بھی ان کے اوپر تھا, بہت زیادہ. لالچ بھی بہت زیادہ تھی. اور انہوں نے سنا ہے- سب اور کچھ حامد میر صاحب کے مطابق تو انہیں کوئی باہر سے ممالک سے بھی کسی اسلامی دوست ملک نے اسلامی بھی ممالک سے. ان سے رابطہ کیا. لیکن مولانا صاحب نے یہ دیکھیں, مولانا غفور حیدری کی اگر گفتگو سنیں نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مولانا غفور حیدری بیسیکلی مولانا فضل الرحمان کی بات کر رہے تھے. انہوں نے جب کہا نا کہ یار یہ تو اب اتنا کچھ سامنے آ گیا کہ اس کو تو پڑھتے پڑھتے اس پر بات کرتے سمجھتے اس کو پورا مہینہ چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو جلدی کی جا رہی تھی نا, دیکھیں ان کا پلان یہ تھا, ان کو ساروں کو راضی کر کے جو مولانا صاحب کی بیچ میں جو تجاویز ہے وہ ڈال دی جائیں, پی ٹی آئی کو مولانا صاحب انگیج کر لیں گے. تو جو اندر کھاتے میں چھپا ہوا مال تھا نا, جو واردات تھی, ان کا تھا کہ سارے مان کے ایوان میں آ جائیں گے, وہ ایکسیپٹ ہوگا اور اپروول ہو جائے گی, جلدی ووٹنگ کرائیں گے اور جلدی جلدی دستخط ہو جائے گا. وہ مسودہ سامنے تو کئی بھی تو آنا تھا نا, یہ آتے شکوار جو ہے اس کی منظوری لی جاتی ہے. تو اتنی بے وقوفانہ سوچ کسی سیاسی لوگ اگر رکھتے ہیں تو سیاسی لوگ تو تھے نہیں نا, معذرت کر سکتے ہیں. نہیں جو لے کر آگے آئے تھے وہ تو سیاسی نہیں تھے. 9 فروری میں جس طریقے سے یہ تمام جو سیاسی جماعتیں جو حکومت میں ہیں, انہوں نے تو اپنی پارٹی کو, سیاست کو دفن کر دیا, اور یہ کہتے تھے کہ ہم نے ملک بچایا, ریاست کی خاطر اپنی سیاست بچا دی. اب یہ کیا کیا ہے, اب اپنی سیاست کی خاطر, اپنی اس 2% کی حکومت کی خاطر تم آئین پاکستان کو جو ہے اوپر وہ توڑ تو میں نے رہے تھے. حملہ کر دیا ہے. یہ حملہ تھا, اور ہم نے اس طرح کی قانون سازی, آپ وہ جو ہے نا وہ تو میں نے شیئر کر دیا ہے سب کو. وہ جو لوگ مجھ سے مانگ رہے تھے, وہ لوگ ان باکس بھی کر رہے تھے, ہر کسی کو تو ان باکس میں وہ PDF فائل جاتی نہیں ہے ٹویٹر کے اوپر, تو وہ جو واٹس ایپ چینل ہے نا اس کے اوپر میں نے بھیج دیا ہے, تو وہ ضرور پڑھیں. اور وہ اس کا اردو ورژن بھی آ گیا, شیک جو ہے اردو میں بھی آ گیا, اس کی ایک شیک آپ پڑھیں گے, آپ کہیں گے کہ یار انہوں نے تو اس طرح کی قانون سازی ضیاء الحق کے دور میں بھی ضیاء الحق نے نہیں کروائی. زبیر صاحب یہ آئین جو ہے نا, یہ ایک ویسے کتاب ہے, ٹھیک ہے, یہ صرف الفاظ لکھے ہوئے ہیں, لیکن یہ ایک ریاست اور شہریوں کے درمیان ایک معاہدہ ہے جو ریاست کو پابند بناتا ہے کہ اس نے یہ آئین کہ اس نے شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے. ان ظالموں نے پہلے شہریوں کا جو ایک حق ہوتا ہے ووٹ والا وہ چھینا, اس کے بعد ان کے سارے حقوق چھین لیے. وہ نہ بات کر سکتے ہیں, وہ نہ عدالت جا سکتے ہیں, وہ نہ اپنی بات کر سکتے ہیں. یہ جو انہوں نے کل ظلم کیا ہے نا, اس کے بعد ان کے چہرے یاد رکھے جانے چاہیے, لوگوں کو پڑھنا چاہیے انہوں نے کتنا بڑا دشمنی کی ہے. یہ آئین دشمن ہے. کل ایک صاحب جو بڑا مشہور ہیں اور وزیر داخلہ صاحب کی میں بات کر رہا ہوں, وہ کل جس طریقے سے آپ نے پارلیمنٹ میں ان کی سپیڈ چیک نہیں کی. نہیں, انہوں نے آپ کا ہاتھ کیوں پکڑ لیا تھا, مجھے یہ بتائیں. وہ پرانی ان کو کوئی, کیونکہ میں نے ان کے ساتھ پرانی محبت ان کی کوئی جاگ گئی, لیکن بہرحال وہ کل, لیکن آپ نہیں پوری بات بتائیں, آپ کے دل میں کیا تھا؟ میرے دل میں یہ تھا کہ یہ میرا ہاتھ چھوڑے اور یہ سائڈ پہ جائے, میں بالکل سائڈ پہ ہو جاؤں, میں ان کے ساتھ چلنا بھی نہیں چاہ رہا. لیکن چونکہ ان کے ساتھ پرانا ایک تعلق ہے, اور لیکن اس میں بھی میں آپ کو دیکھیں, میں بات کر رہا ہوں نا, میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کل اس طریقے سے دیکھیں, جب مخصوص کمیٹی کا اجلاس چل رہا تھا نا, تو یہ مولانا فضل الرحمان کو غفور حیدری کے چیمبر سے لائے اندر, انہوں نے لا کے اندر مولانا صاحب کو بٹھایا ہے باقاعدہ. یہ آپٹکس یہ شو کر رہے تھے کہ ایوری تھنگ از ڈن, اور جس طرح کل محسن نقوی صاحب کی آنیاں جانیاں تھی نا, وہی لوگوں کو پریشان کر رہے تھے کہ بھائی کام بہت ود گیا, اینج ہو رہا کام. لیکن وہ دیکھیں پھر مولانا صاحب نے کیا, نہیں, مولانا صاحب نے کہا ایڈا جلدی نہیں, اتنے بھی سنم جلدی کیا ہے. محسن نقوی صاحب نے نہ صرف مولانا فضل الرحمان بلکہ ان کے بیٹے کو بھی رام کرنے کی کوشش کی, بڑی لالچیں دی گئی. الگ سائٹ پہ جا کے ملاقاتیں آپ نے, میں آپ کو خبر دیتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کو چیئرمین سینٹ کا عہدہ بھی دینے کی آفر کی گئی تھی. اچھا, JUIFA کو, یعنی گورنر بلوچستان, گورنر خیبر پختونخوا, چیئرمین سینٹ, وفاق میں وزارتیں, بلوچستان میں حکومت. مولانا بھائی مولانا فضل الرحمان اگر کہتا کہ میں وزیر اعظم بننا ہے تو وہ بڑھا لینا سی انہوں نے, شہباز شریف کے ہاتھ بڑھانا سی. قاضی فائز عیسیٰ کی طرح کوئی نیا عہدہ اگر تیار کر لیتے کہ وہ سپریم کمانڈر ہوں گے, تو اس کے لیے بھی آئینی ترمیم وہ تیار کر لیتے. مولانا صاحب تو مان جاؤ, بس بن جاؤ. تو یہ بس عوام پاکستان کی فتح کا دینا ہے. یہ دیکھیں, جو عوام جب آپ کرتے ہیں نا, یہ لوگ بے بس ہیں نا, لوگ کیا جائیں, خلق خدا بے بس ہے, لیکن قدرت ایکشن میں ہے. عمر صاحب, قدرت ایکشن میں ہوتی ہے, اور اپنے گھر سے, پھر جیسے آپ نے کہا کہ ان کے گھر میں موسیٰ پیدا ہوتا ہے, وہاں ان کے اپنے گھر سے, یہ PDM کے سربراہ تھے نا مولانا صاحب,
پچھلی حکومت میں رضوان صاحب دیکھیں جس یار یہ اللہ بڑا ہے. جنہوں نے جس طرح زبیر صاحب نے بات کی نا تو اب ارشد صاحب بہت بڑا آدمی چلا گیا نا, قربان ہو گیا اس ملک کے لیے, ورنہ ذاتی لڑائی تو ان کی کسی کے ساتھ نہیں تھی. ذل شاعر اپنی ماں کا بیٹا, وہ اس کی ماں, آپ سوچیں کوئی گیا اس کی ماں کے پاس, وہ کیسے اس کی ماں گزارا کرتی ہوگی, اس کی دعا نہیں لگی ہوگی, وہ دعا نہیں کرتی ہوگی. یہاں پر کتنے لوگ مرے ہیں, یہاں پر کتنے لوگ جو ہیں وہ ان کی مائیں اپنے بچوں کے لیے, بلوچستان کے لوگ یار ہمیں لگتا تھا جھوٹ بولتے ہیں, یہ را کرا رہا ہے, یہ انڈیا کرا رہا ہے. یار وہاں پہ آپ حالات دیکھیں, وہ مارنگ کے جلسے میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, آپ ان کی شکلیں دیکھیں یار, آپ کو لگے گا یار یہ کتنے معصوم اور کتنے بے قصور لوگ ہیں. تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اللہ کا نظام جو ہے وہ اس طرح چھوڑ دے گا ان ظالموں کو؟ اللہ کبھی ظالم کو عزت نہیں دیتا, اور کوئی بھی قربانی جو ہے نا وہ رہگاہ نہیں جانے دیتا. یہ وہ قربانیاں ہیں جو ہر کوشش کی جائے گی. اللہ نے دکھایا ہمیں پچھلے 2 سال میں, اگینسٹ آل دی آڈز ساری قوتیں لگیں, کوئی کسی مقصد میں یہ کامیابی اللہ نے ان کو نہیں دی. یہ ظالم ہے, ظالم کو کبھی عزت نہیں مل سکتی, اور یہ جو قربانیاں ہیں یہ رنگ لائیں گی, اور آخر میں فتح پاکستان کے عوام کی ہوگی. جیسے زبیر صاحب نے کہا آج یہ فتح کا دن ہے, اور انشاءاللہ آگے بھی جب بھی کبھی اس طرح کا یہ ہوگا, فتح ہمیشہ پاکستان کی اور آئین پاکستان کی. فائنل میں پھر اس کے بعد فائنل ریمارکس, اس کے بعد پھر آپ وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ 75 سال ہو گئے ہیں اس ملک کو, تقریباً 77 سال اس ملک کی عوام کے اوپر ظلم ہی ہوا ہے, اس ملک کے شہریوں کے ساتھ ظلم ہی ہوتا رہا ہے. آپ دیکھ لیں بلوچستان سے خیبر پختونخوا, پنجاب, سندھ, یہ تمام نفرتوں کے بیچ جو بوئے گئے ہیں, یہ ظلم ہوتے گئے ہیں. اب وہ ظلم اتنا بڑھ چکا ہے کہ یہ ظلم کی رات اب ختم ہونے والی ہے, اور یہ اب اس سٹیج تک پہنچ چکے ہیں کہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ فتح کا جو سورج ہے وہ طلوع ہوگا, اور یہ ظلم کی جو رات, اندھیری رات ہے, یہ اب زیادہ دیر رہنے والی نہیں ہے. بس میرا خیال ہے کہ آخری کچھ 10, 15, 20 سال ہی ہیں کہ ہم یہ جو ایک طرح سے غلامی کی زندگیاں لوگ گزار رہے ہیں, اور اس آئین کو جکڑا ہوا ہے, بنیادی انسانی حقوق کو جکڑا ہوا ہے, پورے پاکستان میں مافیا قابض ہے. اس مافیا سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کرنے کے دن جو ہیں وہ بہت قریب ہیں, اور اس میں عوام پاکستان کو جتنا آپ کریڈٹ دیں وہ دیکھیں, پاکستان کی عوام ہمیشہ بالکل ایسا ہی ہے, ہمیشہ قربانیاں دی ہیں, ہر کسی نے قربانیاں دی ہیں, ہر سطح کے صحافیوں نے قربانیاں دی. ارشد صاحب نے کتنی بڑی قربانی دے دی, بیوروکریٹس نے قربانی دی ہے, ججز نے بھی قربانی دی ہے, سیاستدانوں نے بھی قربانی دی, وکیلوں نے, ہر مکتبہ فکر کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. اب یہ قربانیاں بڑھتی اب اتنا ہو چکا ہے کہ اب میرا خیال ہے کہ یہ ظلم ختم ہونے والا ہے. اور ماں, بہنوں, بیٹیوں نے اپنی عزتوں کی قربانی دی ہے. تو وہ اللہ بڑا ہے, اور اللہ نے کل جو کیا ہے یہ معجزہ ہے, اور یہ معجزات اسی وقت ہوتے ہیں جب انسان آخری بال تک مقابلہ کرتا ہے, اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اور ہار نہیں مانتا. جیسے کہ وہ کہتے ہیں نا, یو اونلی لوز وین یو گیو اپ. آج کی چلیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.